नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर आफियत से रमज़ान तक पहुंचा दे। और रमज़ान का आज का जो हमारा लेक्चर है इस्तकबाले रमज़ान, कि हम इस शाबान के महीने ही में रमज़ान की ऐसी अच्छी तैयारी कर लें कि नेकियों का हर चीज़ का ऐसा हम अपना जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लानिंग कर लें, ताकि हम रमज़ान का एक एक लम्हा एक एक साथ को जिसको कहते हैं ना ढेरों नेकियां समेट सकें। शबान का चांद तुलू होते ही रमजान की खुशबू आने लगती है, दिल में खुशी के जज्बात उमड़ने लगते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि कोई खास मेहमान आ रहा है, और वो ऐसा मेहमान जो सबके लिए रहमतों बरकतों और सादतों के खजाने ला रहा है। अब कितने ही लोग हैं जो हमारे साथ गुज़िश्ता रमजान में इबादत कर रहे थे, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं, आज वो मसाजिद में नहीं, आज वो कब्रिस्तानों में है। और कितने ही लोग हैं जो जिस्मानी या ज़हनी बीमारी, बुढ़ापे या किसी वजह से रोज़ा रखने से आजिज हैं। बस वो खुश नसीब जिन्हें इस रमज़ान से मौका मिल रहा है, तो उन्हें चाहिए पूरी मोहब्बत से रमज़ान को खुश आमदीद कहें, नेकी के तमाम मौके से खूब फ़ायदा उठाने के लिए जोश और खरोश से तैयारी शुरू करें और नेकियों में आगे बढ़कर लब्बैक कहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस का मफ़हूम है, वयुनादी मुनादी, और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ए नेकियों के तालिब आगे बढ़, और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। तो इस बात का पुख्ता अज़म कर लें कि इस माह में ईमानी रूहानी तरक्की, अखलाकी तौर पे और नेकियों में, जिसको कहते हैं ना फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाना है। और हमने इस रमजान को इंशाअल्लाह ताला पिछले रमजान से बेहतर बनाना है, दौड़ लगानी है। कहते हैं ना, जिसका एक हदीस का मफहूम है, जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं, वो तबाह हो गया। हम ऐसे फेस में दाखिल हो रहे हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला आगे खैर ही खैर है, और खैर के साथ साथ हमारा अजर जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। और अल्लाह सुब्हाना ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में एक दफा फिर मौका दिया कि हम इस रहमतों से मुस्तफीद हो सके। अब हम देखते हैं कि अब हम कहते हैं कि इस्तकबाल क्यों, इस्तकबाल रमजान क्यों, इसका मतलब क्या। देखिए, आपकी जिंदगी में जो कोई अहम इवेंट होता है, जितनी अहमियत होती है, उसी कन्विक्शन से, उसी तड़प से आप उसकी बहुत ज्यादा बेहतरीन तैयारी करते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे माशाल्लाह पिछले दिनों हमारे बहुत फैमिली में शादियां हुई, तो कई अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बच्चियों को गुड न्यूज सुनाई, तो वो बच्चे की खबर पाते ही वो उसकी तैयारियों में लग जाते हैं कि अच्छा ये भी हो जाए तो वो भी हो जाए। और फिर इसी तरह शादियां कुछ अनाउंस होती हैं, तो फिर आप जैसे ईद के फौरन बाद तो मुझे लगता है कि शादियां का ही एक सीजन है और अभी भी चल ही रहा है। तो उसमें आप देखते हैं कि जब शादी की डेट अनाउंस होती है, किस कदर तैयारी होती है, हर तरह की, हर दिन की मैचिंग और सब कुछ के बेहतरीन हो जाए। इसी तरह बच्चों के इम्तिहान, अब जैसे पेपर्स हो रहे हैं, तो किस तरह बच्चे फोकस्ड होते हैं कि हर दिन में हमारा कितना कितना सिलेबस कवर होना चाहिए और उन्हें क्या क्या चीजें करनी है। तो आप देखिए कि जिस तरह इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, उसी एहतमाम से उसकी की तैयारी भी उतनी ही शदीद होती है। यानी कि जो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती है, उनके लिए हम पहले से इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, और जो काम जितनी तैयारी के साथ किया जाए उतना ही उम्दा तरीके से होता है। तो बहरहाल आज हम शुरू करते हैं कि हम रमजान की तैयारी कैसे करें। और इसके लिए एक हदीस का मफहूम भी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा होती हूँ कि गलत ना हो जाए, तो इसलिए हमेशा मफहूम की बात कहती हूँ। हजरत काब बिन उजरा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को फरमाया कि मेरे पास आ जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। आप जो कुछ इरशाद फरमाना चाहते थे, इसके लिए मंबर पे जाने लगे। जब मंबर के पहले दर्जे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, और इसी तरह जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। फिर जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाना था,
جب اس سے فارغ ہو کے منبر سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، یعنی کہ منبر کے ہر درجے پہ قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے، اور یہ ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منبر پہ چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے کہا بعد من ادرکا رمضان فلم یغفر لہ، تباہ و برباد ہوا، تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان المبارک پائے اور اس میں اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے منبر کے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا بعد من ذکرت اندہ فلم یصلی علیک، تباہ و برباد ہو وہ بے توفیق اور بے نصیب جس کے سامنے تمہارا ذکر آئے اور وہ اس وقت بھی تم پہ درود نہ پڑے۔ تو اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا بعد من ادرکا ابویہل ابویہل کبارو او احدہما فلم یدخل الجنہ، تباہ و برباد ہو وہ بدبخت آدمی جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی خوشی کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ آپ یہاں سے اس حدیث کے مفہوم سے آپ اندازہ لگائیں کہ تین کام کتنے امپورٹنٹ۔ دعا کون کر رہا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین یعنی کہ اسٹیمپ کون لگا رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہمیں رمضان کی امپورٹنس، ماں باپ کی خدمت کی امپورٹنس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اب ماہ شبان کے نصف اول میں جیسے ہم لوگوں نے روزے رکھے، اور اب جیسے آج الحمدللہ 15ویں شبان ہے، اور اس پر ہم جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ اگر ہم تھوڑی سی یہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان جو ہے قمری مہینوں میں 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ فَإِنَّهُ تَرْمَزُ الذُّنُوبِ، کہ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ احترام اور اللہ یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق گزارا ہو، اللہ اور اس کے قرآن اور سنت کے مطابق گزارا ہو۔ رمضان کے معنی جلنے اور جلانے کے ہیں، اور اس ماہ کو رمضان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نمبر ایک اس میں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بس صورت روزہ جلتے ہیں، دوسرا یا اس لیے کہ اس میں عبادت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے، اور اس کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر اور برتر ہے، اور ایک فرض روزہ عمر بھر روزہ رکھنے سے افضل ہے، اس لیے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جس کو بڑے اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ اور یہی مہینہ ہے جس کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے، 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، 13 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، اور 18 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور 24ویں رمضان کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن نازل ہوا، جو اس دن تو وہ پورا ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پورا قرآن وحی کر کے حضرت جبرائیل جو تھے میسنجر جو تھے آپ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، اور پھر یہ وحی کا سلسلہ 23 سال جاری رہا، اور پھر یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں آیا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا اول عشرہ رحمت ہے، اوسط مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں اچھے اور بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس وقت ہم شعبان کے میں ہیں، اس شعبان میں جیسے کچھ لوگوں نے ایام بیض کے روزے رکھے ہوں گے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے، پھر جو آپ کی قضا روزے ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں شعبان میں، جیسے کہ ہم نے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر چاند نظر آ جائے، چاند یہ مہینے کا یا کسی بھی مہینے کا، تو اس کی جو ہے ہمیں ایک دعا بتائی گئی ہے کہ جب ہم نے اب رمضان کا بھی ہم نے چاند نظر آنا ہے تو ہم نے دعا کرنی ہے، اللہم احلہ
علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی والرب اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب یہ دعا صرف رمضان کے چاند کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر ماہ کے چاند نظر آنے پہ پڑھنی چاہیے، اور بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جو آپ کا کیلنڈر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ دعا لکھ کر لگا دیں، اور تاکہ جب بھی نیا آپ کا جو بھی ہو تو آپ ضرور یہ دعا پڑھا کریں۔ اب بات یہ ہے کہ اس ماہ کے شروع میں بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عزم کو پختہ کرے، اور اپنی نیت کو بہت سٹرونگ کرے، تو کوئی گناہ ہو جائے تو بطور کفارہ مقرر رقم راہ خدا میں خرچ کریں، خود کو ٹوٹلی اللہ کو سرنڈر کرا دیں۔ عرش پر فرشتے تیاریوں میں مصروف ہیں، فرش پر ہم استقبال رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی کہ رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ایام بیس یعنی کہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو جو روزے ہیں وہ بھی رکھے جاتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے تھے۔ یونانی جو تھے، ہندو دھرم تھے، بدھ مذہب میں بھی تھا، اس میں یعنی کہ اس میں بھی یہ برت جس کو کہتے ہیں روزہ کا کنسپٹ موجود ہے، پارسیوں کے اندر بھی تھا، اور سب سے پہلے عاشورہ کی 10 تاریخ کا روزہ تھا، اور اس کے بعد جب رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہو گیا تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، اور ہجرت کے 1.5 سال کے بعد 10 شعبان 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھا شعبان میں یہ ہمیں ایک تحفہ دیا رمضان کا۔ شعبان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے مسلمانوں کو تیاری کرنے کے لیے ایک مؤثر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں انہوں نے کہا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم و شان مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور اس میں رات کو عبادت میں کھڑے ہونے کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اس ماہ میں جو قرب الہی کی خاطر کوئی بھلائی کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور بہرحال بہت کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے وہ اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسے روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس روزے دار کا روزہ کھلوانے کی استطاعت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلانے سے کھلوا دے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے، جس کا وسط مغفرت ہے، جس کی آخر آگ سے نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ رمضان کے مہینے میں 4 خصلتیں اپناؤ۔ نمبر 1، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کرو اللہ سے، اور تیسرا یہ اللہ سے جنت طلب کرو۔ چوتھا یہ، اور آگ سے نجات کی دعا کیا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 ایسی نعمتیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرتا ہے، اور جس پہ اللہ نظر کرم کرتا ہے اسے وہ کبھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اور جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کے خاطر خوب آراستہ ہو جاؤ، تاکہ دنیا کی تگ و دو اور تھکاوٹ کے بعد انہیں میرے گھر اور میری مہمان نوازی میں آرام ملے۔ سبحان اللہ۔ امیجن کریں کہ ہمارے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، ہماری اتنی اوقات ہے
اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. رمضان کی چوتھی نعمت یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی سڑان اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. پانچویں نعمت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات یعنی کہ چاند رات ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کی اجرت انہیں پوری پوری دے دی جاتی ہے. اور یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنی حقیقی روح کے ساتھ رمضان کے روزے کی پابندی کرے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے کوئی غرض نہیں. یعنی کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی تربیت ہو اور وہ نفسانی خواہشات کا غلام نہ بن جائے، بلکہ نفسانی خواہشات کو اپنے ارادے کے تابع بنا دے اور اس کا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اور نفسانی خواہشات کو کھلا چھوڑ کر ہر جائز اور ناجائز خواہش کی پیروی نہ کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی اختیار کرے. اور اس طرح روزہ ضبط نفس کی تربیت کرتا ہے اور انسان کی خودی کو تقویت ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے سرکش نفس کو قابو میں لا کے اپنی خواہشات پہ غالب آ کے ابدیت کے فرائض بجا لائے اور اپنی منشا تخلیق پوری کر لے. اللہ تعالیٰ نے بنایا نا انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پا لی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا. تو نفس کی قوت توڑنے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو جانور کو ٹیم کرتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا بھوکا رکھتے ہیں، جیسے سرکش گھوڑے کو دانا نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے، اور گھاس کم ملے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہی حال نفس کا ہے کہ ہمیں اپنی لذتوں کو اپنی شہوتوں سے روکنا ہے، ہر وقت اللہ کی مدد لینی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی خود ہی کی ٹریننگ کرنی ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو بہت انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ کا آرام، بھوک اور آپ کی شہوت، اور آپ نے انہی تینوں کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے. ایک اور حدیث میں کہ روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں اور لڑائی جھگڑے سے بچے. اگر کوئی اس سے لڑنے پر اتر آئے یا گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ کتنی ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنی ایسی رات کو عبادت میں کھڑے ہونے والے ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور روزے کا ثواب بھی نہ مل سکے. اپنے آپ کو زبان کے گناہوں سے، ہر گناہ سے، ہر لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو یہ روزہ ایک سارٹ آف ٹریننگ آپ کا ریفریشر کورس ہے کہ 11 مہینوں کے بعد ہی ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمارا ریفریشر کورس کرتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو تو پھر نان رمضان میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے. آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی روزہ رکھے گا، اس کے پاس جتنی مرضی چاکلیٹ کچھ بھی اس کے پاس جو بھی سرکمسٹانسز ہوں وہ اتنا زیادہ پیور اور اتنا اس وقت سچا بنا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کھائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اپنا روزہ نہیں توڑنا. بیٹا تو جب ہم اللہ کے لیے دیکھو نا یہ کتنا بنتا ہے فرسٹ کوارٹر کتنا بنتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے آپ حلال چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے. گالم گلوچ لڑائی سے پرہیز کرنے والا نرم خو انسان جو دوسروں کی بد زبانی کے مقابلے میں بھی خاموش رہتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے کتراتا ہے، ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اور یہ آفت اختیار کرنے کا طریقہ ہے. اب یہاں پہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز اللہ کے بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے دن کو اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا تھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اسے محو خواب ہونے سے روکا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے. روزہ سوسائٹی کے غربا اور فقراء سے تعلق پیدا کرنے، ان کی ضروریات پوری کر کے معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان میں مواخات، جس کو کہتے ہیں نا ہمدردی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ گیپ کم کرتا ہے، دنیا ختم کرتا ہے، کلاس ڈسکریمنیشن ختم کرتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے پینے کی کسی حلال رزق سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرشتے رمضان کے مہینے کی گھڑیوں میں اس پہ درود بھیجتے ہیں، اور جبرائیل امین لیلۃ القدر کو اس پہ درود بھیجتا ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عبادات مسلمانوں کے درمیان میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتی ہیں اور انہیں ایک خاندان بنانے کا ذریعہ ہے، لیکن روزے کے ذریعے جو اسلامی ماحول پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کے معاشرے میں ہر لحاظ سے اس کو ایک ممتاز معاشرہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صرف نماز کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا 21 صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ آپ دیکھیں کہ امیر غریب ایک اگر بندہ ہے، اس کا ڈرائیور ہے، وہ بھی ایک ہی نماز میں ایک ہی صف میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ امیروں سے اموال غریبوں کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح موت کے بعد سب انسانوں کو برابر کر دیتی، اسی طرح حج بھی سب لوگوں کو اپنے رب کے دربار میں ایک ہی لباس پہنا کے پیش کر دیتا ہے، اور روزہ سب کو بھوک پیاس سے آشنا کر دیتا ہے۔ سحری، افطار اور تراویح کے اوقات میں مسلمانوں کے معاشرے کو ہم رنگ کر کے ایک امتیازی شان پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی ہمارے ارکان دین، یہ جو ہمارے پلرز ہیں، یہ تمام ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال اور عزائم میں تبدیلی میں تھوڑی سی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ری فیول ہونے کی یا ریچارج ہونے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ضرور پیش آتی ہے۔ تو اسی مسلط یا حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا، اور رمضان المبارک کو انسان کی تربیت اور تقوی کے حصول کے لیے ایک شارٹ ٹرم تربیتی کورس بھی قرار دیا کرتے ہیں، جس کو میں نے کہا نا ریفریشر کورس۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا تقوی کا جو حصول ہے یہ ہمارا مقصد ہے، اور 3 اس میں ہمارے جو ہیں بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد 3 ہے جو ہم نے تینوں اپنے ہائی لائٹ کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہم نے ان 3 چیزوں کا حصول کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، ہم نے تقوی کا حصول کرنا ہے، اور دوسرا لعلکم تشکرون، ہم نے شکر گزار بندے بننا ہے، لعلکم یرشدون، ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے۔ اور اس میں ضبط نفس جو ہے نا، یعنی کہ اپنے اوپر قابو پانا، اپنی خواہشات اور جذبات کی گرفت اتنی سٹرونگ کرنا کہ کہتے ہیں نا انسان کے وجود میں خودی کا مقام وہی ہے جو ایک سلطنت میں آپ کے رولر کا ہوتا ہے۔ جسم اور اس کے اعضاء خودی کے اعلی کار ہیں، تمام جسمانی اور دماغی طاقتیں خودی کی خدمت کے لیے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی خودی کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ نفس کی خواہشیں مطالبات اور احکام کا درجہ رکھتی ہیں تو وہ ایک مغلوب اور بے بس خودی ہے، اور اس کی مثال اس سوار کی سی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو میں آ گیا، یعنی کہ وہ گھوڑے کے قابو میں آ گیا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے گھوڑا قابو کرنا ہے یا ہم نے گھوڑے کے قابو میں آنا ہے۔ خواہش نفس کے بندے اور جذبات کے غلام بن کر نہیں بلکہ ان کے آقا بن کر رہے ہیں، جن کے ارادے مضبوط اور پختہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے جسم اور نفس کے مطالبات کا جائزہ لیں تو 3 مطالبے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک غذا کا مطالبہ یعنی کہ بھوک، دوسرا صنفی مطالبہ جو بقائے نو کا ذریعہ ہے جس کو شہوت بھی کہتے ہیں، اور تیسرا آرام کا مطالبہ جو قوت کارکردگی کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ ان تینوں مطالبوں کو اپنی حد کے اندر اگر آپ رکھیں، اور یہی نفس اور جسم کے 3 پھندے ہیں، یہی ذرا ڈھیل پاتے ہیں تو ان آدمی کی خودی کو الٹا اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر مسلسل کھاتا جائیں تو بندہ شکم بن جاتا ہے، یعنی کہ بس اسے لگتا ہے وہ میں زندہ ہی کھانا رہنے کے لیے ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی خودی کو ٹرین کر لیں۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی میں لوگ ایکسرسائز پہ جاتے ہیں، آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کو ایک پریکٹس کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ وہ اور زیادہ اسٹرانگ بن سکیں۔ اور یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلسل یہ 30 دن خودی کے اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں، تو سال بھر میں پورے 720 گھنٹے کے لیے پروگرام بنا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے سحری کھاؤ، صبح پو پھٹتے ہی کھانا پینا بند کر دو، دن بھر ہر قسم کی غذا سے پرہیز کرو، اور غروب آفتاب کے بعد ٹھیک وقت پہ افطار کرو، پھر رات کا ایک حصہ تراویح کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چند گھنٹے آرام کرو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی تینوں کو
اپنے انڈر کرنا چاہ رہا ہے. یہی جو 3 چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، بھوک، شہوت اور آرام طلبی. تو آپ یہ دیکھیں، اور یہ ساری مشق اس غرض سے ہے کہ مومن کی خودی صرف اپنی بھوک، پیاس، شہوت اور آرام طلبی پر قابو پا لے، اور پھر اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ محض رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں وہ ہر اس خدمت کے لیے اپنے جسم اور اس کی طاقتوں سے کام لے سکے جو اللہ نے اس پہ فرض کی ہوں، اور ہر اس بھلائی کے لیے کوشش کرے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر اس برائی سے رک جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنی خواہشات، جذبات کو ان حدود کا پابند بنا رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، اس کی باغیں نفس کے قبضے میں نہ ہو کہ جدھر جدھر وہ چاہے اس کو کھینچتی پھرے، اس کا ارادہ اتنا کمزور نہ ہو کہ فرض کو فرض جانتا بھی ہو اور ادا بھی کرنا چاہتا ہو مگر جسم پہ اس کا حکم ہی نہ چلتا ہو، اور جسم کی مملکت وہ اس زبردست حاکم کی طرح رہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے سے ہر وقت اپنے حسب منشا کام لے، اور یہی طاقت پیدا کرنا روزے کا اصل مقصد ہے. جس شخص نے روزے کی طاقت حاصل نہ کی اس نے خام خواہ اپنے آپ کو بھوک، پیاس اور رت جگہ کی تکلیف دی. بہرحال ایک حدیث کا مفہوم ہے، جیسے میں نے کہا، کہ جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اس کا پانی اور کھانا چھڑا دینے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں پاتے. تو یہ آج ہم لوگ جو کوشش کریں اکٹھے ہونے کی، اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایسے بندے بن جائیں کہ ہمیں اپنے اوپر قابو ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے عمل اللہ کے نزدیک 7 درجے پہ ہیں. 2 عمل ایسے ہیں کہ 2 چیزوں کو واجب کرتے ہیں، 2 ایسے ہیں کہ ان میں بدلہ عمل کے برابر ملتا ہے. ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک عمل ایسا ہے جس کے بدلے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ثواب کی حد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا. وہ عمل جس کا بدلہ 700 گنا تک ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. اور وہ عمل جس کی اجر کی کوئی انتہا نہیں، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا ہم خواتین پہ آ جائیں کہ رمضان کی تیاری اور استقبال کیسے کریں. تو اس وقت ہمارے پاس شعبان کے کچھ دن ہیں. رمضان کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری جو ہم لیڈیز کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ہم جو جیسے میں نے ایک پہلی تو بات تھی کہ جن کے اپنے روزے اگر نہیں تھے وہ شعبان میں اپنے مکمل کر سکتے ہیں جو چھٹے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی فیملی، اپنے سب آپس میں گروپ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ ہم اپنے اس رمضان کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں کہ جیسے ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ گھر کی صفائی ستھرائی اور کچن کا پرابلم ہوتا ہے. تو آپ ابھی سے اپنی جو آپ نے جو کوئی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے وہ بجائے رمضان میں آپ وہ کرنے کے بجائے آپ ابھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر جو ہے اس کو صاف کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. گھر کی صفائی تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں کے جالے بھی تو ہم نے صاف کرنے ہیں نا. توبہ کے جھاڑو سے اپنے آپ کو جھاڑ لیں، رب سے جڑ جائیں. اور اسی طرح بہرحال آپ کی مین کام ہے وہ کر دیں. صفائی کے وقت رمضان میں اتنا نہ اپنے آپ کو پریشرائز کریں. کچھ دن اگر گھر گندا رہا یا اس طرح سے صاف نہیں ہوا تو اٹس اوکے. آپ کا رمضان کا ٹائم جو ہے ان چیزوں کے بجائے عبادت پہ فوکس ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کا کوئی راشن ہے، آپ کی جو گروسری ہے، آپ نے جو اپنے عید کے کپڑے لینے ہیں، جو اپنے ملازمین کے کپڑے لینے ہیں، جو آپ نے کام کرنا ہے، زکوٰۃ کا آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہوگا کہ میں نے دینا ہے، تو ان تمام چیزوں کی آپ پلاننگ کر لیں کہ یہ میری گروسری ہے. سادہ کھانا کھائیں، سادی افطاری بنائیں. یقین جانیں آپ کو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، عبادت پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. اور اسی طرح جو آپ نے زکوٰۃ ہے وہ اپنا الاٹ جس کو کرنی ہے اس کا آپ علیحدہ رکھ لیں. صدقات کرنے ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ اپنا فنڈ اپنا جو ہے اس کے لیے ایک علیحدہ آپ چھوٹا سا لفافہ بنا لیں. اسی طرح آپ نے روزہ کھلوانے ہیں اس کے لیے اپنا علیحدہ اپنا فنڈ، یعنی کہ اس طریقے سے آپ نیکی کے اپنے تمام چیزوں کو اپنا پلاننگ کے ساتھ رکھیں کہ تاکہ آپ کا رمضان میں جو ہے وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. آپ اپنے کاموں کی فہرست بنائیں کہ میں قرآن کی تلاوت کیسے کروں گی، کس وقت کروں گی، کیا ذکر. اپنے ٹارگٹس بڑے بڑے عبادت کے بنائیں، صدقے کے گول بنائیں. تمام اپنے قائم جو ہے اس کو آپ تھوڑی سی پلاننگ کر لیں تاکہ ہم آخری عشرے میں
बाजार जाने और ईद की चीजें लेने या कुछ और करने की बजाय, शॉपिंग करने की बजाय अल्लाह के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने तमाम अपने लम्हात की अल्लाह का जिक्र करके, कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जो अल्लाह ताला अजर अनायत फरमाएगा। तो इसलिए हमने करना क्या है, कब करना है, अपने गोल्स को आप अपनी उनकी टाइमिंग के साथ बाउंड कर दें। आप या तो लिख लें या आप यूं मतलब कर लें कि मैंने एक अपना एक अचीविंग गोल बनाए कि मैंने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, या मैंने क्या क्या काम थे जो मैंने पहले करने, उसको थोड़ा सा अपना आप कर लें। जैसे अगर आप खाने के आपके घर वाले बहुत शौकीन हैं, तो आप अपने फ्रोजन आइटम्स बना के भी शबान में जो है कुछ ऐसी चीजें रख सकती हैं, ताकि उस टाइम पे आपको बस फ्राई करना हो या ऐसी चीज हो, तो आपका वक्त जो है सहरी अफ्तार में भी आपका जाया ना जाए। अव्वल तो आप सहरी और अफ्तार को भी अल्लाह का जिक्र का बेहतरीन नमूना बना सकते हैं, कि आप काम करते जाएं और अल्लाह का जिक्र करते जाएं। कुछ भी छोटा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, कुछ भी। कुरान को साथी बनाएं, कुरान को वकील बनाएं। कुरान इज अ ट्रू फ्रेंड, ऐसा सिंसियर फ्रेंड है कि रोजे क़यामत सिर्फ ये वकील नहीं होगा, कब्र में भी हमारा साथी होगा। बाकी आपको पता है, आपकी जो बाकी जो आप छोड़ जाएंगे वो तो वारसों का माल है। गिनती के कुछ दिन हैं जिनको हमने सेव करना है, जो रमजान, तो रमजान से पहले आप ग्रोसरी कर लें, शॉपिंग अपनी कर लें, जो अपने फ्रोजन आइटम्स हैं वो बना के रख लें, और जो आपने जो भी कुछ करना है, राशन तकसीम करना है। बहरहाल एक जो चीज़ आप इकट्ठा करें कि अपनी जाय नमाज के साथ एक छोटी सी टोकरी, कोई चीज़ ऐसा गोशा बना लें जहाँ पे आप अपनी दुआएं, अपनी कोई चीज़ें ऐसी रख लें कि उसको ढूंढती ना फिरें कि अच्छा वो वाली दुआ किधर गई। तो उसको थोड़ा सा इस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। और कुरान की जो तलावत है आप शबान ही में शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना, रजब खेती है तो शबान में पानी लगाना है और रमजान में काटना है। तो आप देखें कि आप खेती में जो बोएंगे, जो आप लगाएंगे, तो वही रमजान में इंशाल्लाह ताला उसका हमें फल और उसका अल्लाह ताला अजर अनायत फरमाएगा। और बहरहाल अभी इंशाल्लाह ताला रमजान का जब चांद नजर आता है तो प्लीज थोड़ा सा एहतमाम करें, अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकल के आए, उस खुले आसमान के नीचे उस चांद को उसका वो एहतमाम, वो उसका मजा लें कि जब चांद देखते थे कैसे। मुझे तो बचपन के दिन याद आते हैं, तभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि बड़े शौक से चिल्लाते हुए आते थे कि जी चांद निकल आया, चांद निकल आया, ये देखें ये चांद। तो अब तो यहाँ पे होता है कि वो बच्चे चांद की ला के ना तस्वीर खींच के ना नीचे अम्मी अम्बू वगैरह को दिखा के कहते हैं, ये ले अम्मा जी जूम करके देख ले, ये चांद नजर आ गया। तो ये चीज भी इंजॉय करें कि खुद छत पे जाके उस चांद को देखें, और चांद की दुआ जो मैंने भी आपके सामने शेयर की थी वो पढ़ें। एक मैंने आपके साथ की थी, एक और भी बड़ी इसकी खूबसूरत दुआ है, वो भी है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बुना रब्बुकल्ला। यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ए अल्लाह ये चांद हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तलू फरमा, और उस चीज की तौफीक के साथ जिसको तू पसंद करता है, जिससे तू राजी होता है। ए चांद हमारा और तेरा रब अल्लाह है। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये रमजान हमारा गुज़िश्ता तमाम रमजानों से बेहतर हो। बहरहाल एक और चीज जो मैं आपसे कहूंगी कि रमजान शबान में जो आपने काम करना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना है, और उसका आपने सबसे पहला जो काम करने का है, माफी। आपने रमजान में दाखिल होने से पहले आपने शबान में जो काम करना है, आपको जो लगता है कि जिन लोगों को आपने हर्ट किया है, या कुछ भी आपके फैमिली में कोई नाराजगी, कोई चीज चल रही है, तो पहले सुलह करवा दें। कोई अगर आपसे कोई गलती हो गई है, माफी मांग लें, लोगों को माफ कर दें। एक जिसको कहते हैं ना कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब के साथ हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला रमजान में दाखिल होना है। सदका करें, तौबा करें, दुआ करें, कोई रुकावट या परेशानी ऐसी ना आ जाए जिससे हम इबादत ना कर सके, आफियत की दुआ मांगें, रमजान का खुशी से इस्तकबाल करें। और जिसको कहते हैं ना बड़ी वालहाना किस्म का इसका जो है आपने इंशाल्लाह ताला इसका इस्तकबाल करना है। और अल्लाह ताला तो नियतें जानता है, सब जानता है। अब हम देखते हैं कि रमजान को रहमत और बरकत का महीना भी कहा जाता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये भी आपने पता नहीं मैंने भी मेंशन किया कि नहीं, लेकिन आप देखें कि सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे होती है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। और आप देखें कि इस टाइम पे आपका दिल इतना नरम हुआ होता है
کیونکہ آپ کا نفس گناہ کرانے میں، یعنی کہ اب وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہر بری چیز کو ہم کہتے ہیں وہ شیطان نے ہمیں برگلا دیا، تو اب تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو قید کر دیا ہے، لیکن پھر انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پھر بھی گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کا نفس گناہ کرانے میں کسی شیطان سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا گناہوں کی پٹری پہ لے جاتا ہے، تاہم گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس طرح شیطان کو ہرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کو، ہمارے نفس سے، اللہ تعالیٰ موبائل کے شیطان کو، اور جو اصل شیطان، اس سب کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تقلنی الا الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والی، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب سوچیں کہ آپ نے روزہ خرید لیا ہے، ہر لمحہ آپ نے، کوئی لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور وہ جس ایک رات کی بات کی جا رہی ہے، اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو وہ 83 ایئرس منتھس بنتے ہیں۔ وہ جو ایک لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ایک جو رات آئے گی، اس میں ہم عبادت کریں تو آپ سوچیں کہ ایک انسان کی ایوریج عمر اتنی نہیں ہے جتنی ہم اس ایک رات عبادت کر کے اللہ سے اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ سو ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے 50,000 سال کے دن کی پیاس سے بچ جائیں، جب ہم رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھیں گے تو آپ کو 15 گھنٹے کے روزے میں تقریباً 14 گھنٹے پیاس برداشت کرنا پڑے گی، اور 14 گھنٹے کے تقریباً 50,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صرف 1 سیکنڈ پیاس برداشت کر کے انشاءاللہ تعالی قیامت کی شدید ترین گرمی کے 1 سال سے کے پیاس سے بچ سکتے ہیں، اور ابھی کروڑوں میل سورج کی گرمی ناقابل برداشت ہے، تو پھر قیامت کے دن تو سورج سر پہ ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور پیاس سے بچنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ٹھنڈا میٹھا آب کوثر پینے، عرش کا سایہ پانے کے لیے چند گھنٹے کی پیاس برداشت کرنا کیا مشکل ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ گھر میں جو بیماریاں ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کلی شفا اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ رمضان کو اپنی متاع عزیز، یعنی کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے خوب بڑھ چڑھ کر اعمال حسنہ کا اہتمام کریں۔ اگر آپ سوچیں نا، جیسے ہمیں ایک اسکالرس کہتے ہیں، جیسے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو پھر آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس رمضان کو ہم اس طرح گزاریں کہ کیا پتا اگلی سانس کا نہیں پتا، تو ہم اس رمضان میں ہی اللہ کو منا لیں۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک بار قرآن پاک پڑھنے پر عام دنوں میں 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ کے دربار عالی میں آپ کی تلاوت قبول ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے تحت خربوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن پاک کا کتنا ثواب بڑھ جائے گا، خربوں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ بہرحال کچھ باتیں جلدی جلدی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تلاوت بہت زیادہ کریں آپ۔ ہم میں سے کئی لوگ ان کا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بن رہا ہے رمضان میں حج عمرے کی سعادت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت بخشے کہ ہم بھی رمضان میں عمرے کی سعادت کر سکیں۔ اور قرآن کے 5 حق ہیں، جن 5 حق کو ہم نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نبھانا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا تجوید اور ترتیل کے ساتھ، اس کے معنی مفہوم سمجھنا، دور قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے تاکہ ہم اس قرآن کو ہم سمجھ سکیں، پھر ان کی جو آیتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے عملوں میں ڈھل جائیں۔ تیسرا ادب یہ حقوق یہ ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ
جو ہم پڑھیں جو سنیں اسے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنے، یہ چوتھا حق ہے۔ اور ایک تو پہلے ایمان لائے، دوسرا تلاوت کی، تیسرا اس کے معنی پہ غور و فکر کیا، اور چوتھا عمل کیا، اور پانچواں ابلاغ۔ تو یہ پانچوں حق اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں ہم یہ کر سکیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کو استقبال کریں۔ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے لاکھوں لوگوں کی آزادی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے 60 سنہری موقع ہیں، سحری میں بھی اور افطار میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان میں آپ جو ہے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابہ۔ ہر روزہ دار مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ تو اس رمضان مبارک میں آپ کی 60 مشکلات حل ہو سکتی ہیں، 60 خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کا بڑا مالدار شخص آپ کو 60 بلینک چیک دے دیں تو آپ کو کس قدر خوشی ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اللہ رب العزت کے پاس تو اس سے بھی بڑا انعام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں 60 بلینک چیکس دے رہا ہے۔ اب ہم نے ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم نے اس کے اندر کیا فل کرنا ہے۔ بہرحال جنت کے 30 محلات ضرور حاصل کریں۔ یہ محلات اور بنگلے دنیاوی سمندروں کے خوبصورت ترین ساحلوں پہ نہیں بلکہ جنت میں ہوں گے، جن کی اینٹیں، جس کو کہتے ہیں نا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور گارا مشک کا، اور اس میں گھاس زعفران کی، سقفہا عرش الرحمان، اور چھت ان کی رحمان کی فرش کی ہوگی۔ اس کے لیے صرف 12 سنن موقدہ کا اہتمام کریں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ جب بھی آپ اذان سنیں اذان کا جواب دیں۔ بہت کچھ باتیں ہیں، اور اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو، سب کو، جس کو کہتے ہیں نا نماز، دعا کرتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور پلیز ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ جو آپ کا ٹی وی اور یہ جو ٹی وی شو میں جو ٹاک شوز اور آپ کے رمضان پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، پلیز ان کو اور اپنے موبائل کو اوائڈ کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ٹائم قرآن کی تلاوت میں دیں، ذکر اذکار میں کریں، اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے تہائی حصہ جب گزر جاتا ہے تو اللہ جل و شان اپنی شان آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر پکارتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ تو آخری تہائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں پہلی تہائی گزرتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں آخری 2 تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا موقع عطا کیا جاتا ہے۔ بہرحال رمضان ہو یا نان رمضان ہو، اور یہ آفر اللہ تعالیٰ کی ہر رات ہے ہماری زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ جیسے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے، لیکن اس وقت ہم غفلت سے پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں کیونکہ الحمدللہ سحری کے لیے ہم لوگ اٹھے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اللہ سے مانگا کریں، ٹائم تھوڑا بھی ہو اللہ سے مانگیں۔ آپ سحری بنا رہی ہیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک رات کی عبادت کر کے عمر بھر کا ثواب حاصل کرے، لیکن اچھا اس میں یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اور کیا عبادت کرنی، نماز کیا پڑھنی، بھئی لیلۃ القدر ایک دن پڑھ لیں گے تو وہ 1000، جس کو کہتے ہیں نا جیسے 83 ایئرس ہم کچھ منتھس کی مجھے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ ثواب کی نیت سے آپ کو بتا رہا ہے، ملٹیپلیکیشن بتا رہے ہیں کہ اتنا ثواب ملے گا۔ 12 گھنٹے کی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برتر ہے، بڑھ کر ہے، یعنی کہ 7,20,000 گھنٹوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس رات کا 1 گھنٹہ 60,000 گھنٹوں سے افضل ہے۔ اس میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت 60,000 آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔ اس میں ایک رکعت 60,000 رکعتوں کی ادائیگی سے بہتر ہے۔ اس میں ایک روزہ دار کی افطاری کرانا 60,000 روزہ داروں کی افطاری سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔
اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اور وہی چیز وہی ٹائم، یہ تو اب آپ کی چوائس ہے کہ اب آپ اس میں کسی کو گوسپس، کسی کے ساتھ فون پہ گپ شپ لگا کے یا موبائل کھول کر یا ٹی وی لگا کے آپ اپنا وہ لمحے ضائع کر دیں یا سو کے ضائع کر لیں۔ اور اس کی ایک خصوصاً دعا ہے شب قدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیجئے کہ روزانہ ایک متعین گناہ اس انداز سے چھوڑنا ہے کہ پھر کبھی اس کے قریب ہی نہیں پھٹکنا۔ مثال کے طور پہ پہلے دن عہد کیجئے کہ زندگی بھر انشاءاللہ تعالیٰ میں گانے نہیں سنوں گا، سارے دن روزے کی حالت میں اس گناہ کہ دنیا آخرت میں نقصانات کو سوچ سوچ کے آپ سوچیں، یعنی کہ آپ کچھ سوچیں کہ میں یہ گناہ، میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، میں فضول خرچی چھوڑ دوں گا، میں لوگوں سے مسکرا کے بات کروں گا۔ کچھ اپنے ٹارگٹس بنائیں، اپنا ہر اگلا دن پہلے سے بہتر بناتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ غیبت سے بہت پرہیز کریں اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض یا واجب نہیں ہے، اس کے لیے وضو بھی کرنا واجب نہیں ہے، لہٰذا آپ چلتے پھرتے، آپ کام کاج کر رہے ہیں، آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتے جائیں، اور ساری امت کے لیے، جو لوگ فوت ہو چکے ان کے لیے بھی دعا مانگ لیں، اور جو امت ہماری امت مسلمہ ہے ان سب کی اپنی ہدایت کے ساتھ ان سب کی بھی ہدایت کی دعا مانگیں، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، اور پھر جنت کی، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دو روزے آتے ہیں۔ یہ کنسپٹ آپ کو ضرور تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہوگا، کبھی سنا ہے آپ نے؟ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا روزہ اور ایک بڑا روزہ۔ یہاں پہ ہم چھوٹے روزے کو ہم چھوٹا نہیں کر رہے، چھوٹا روزہ دیکھیں آپ جتنا بھی ہو، جو ہمارا روزہ ہوتا ہے وہ کوئی کہیں جگہ 15، کہیں 16، اور کہیں ویسٹ میں تو ویسٹرن کنٹریز میں 18-19 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو میں اس روزے کو تو ہم سب واقف ہیں، یہ جو رمضان کا روزہ آتا ہے یہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس میں محدود پابندیاں ہوتی ہیں، اور رمضان کے اس روزے سے ہم سب واقف ہیں۔ ہم غور یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس روزے کے علاوہ کون سا روزہ ہے جو اپنے وقت اور رقبے میں اس سے بھی بڑا ہے۔ اب وہ بڑا روزہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کا روزہ۔ اسلام خود ایک روزہ ہے، یہ بات جو سمجھنے کی ہے۔ اور یہ سب روزے اور عیدیں، بلکہ نماز، یہاں تک کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور سب اسی کے طفیل ہے۔ اصل بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے، وہ کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جو خوش قسمت انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اور شروع ہی سے کلمہ گو ہے، اس پہ بلوغت کے بعد سے یہ طویل مسلسل روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جو اسلام لائے کلمہ پڑھے، یہ روزہ اس پہ اسلام قبول کرنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کب ختم ہوتا ہے؟ رمضان کا روزہ اور نفلی روزہ تو غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اسلام کا یہ روزہ آفتاب عمر کے غروب ہونے پہ ختم ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کا یہ جو طویل روزہ ہے، اب آپ سوچیں یہ کھلے گا کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، جامع کوثر سے کھلے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت دے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت آپ کی انٹرنس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلکمنگ ڈرنک لے کے کھڑے ہوں گے، یہ جامع کوثر۔ اگر وہ روزہ پکا ہے، اس نے اس روزے کی شرائط پوری کی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ضیافت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے روزے کا حکم، اس کی پابندیاں سب کو معلوم ہے، یہ جو ہم نے رمضان کے روزے یا نفلی روزے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹا سا ریفریشر کورس کرواتے ہیں تاکہ اس مہینے ہم روزے رکھ کر، جو ہماری زندگی کا روزہ ہے جس میں ہمیں کھانا پینا جائز ہے، لیکن ہم نے کوئی گناہ کا کام، کوئی دل آزاری کا کام، کوئی ظلم کا کام نہیں کرنا۔ اسلام کے طفیل ہمیں یہ جو بڑا روزہ ہے، اس کے طفیل ہمیں آدمیت ملی، انسانیت ملی، عزت ملی، طاقت ملی، روحانیت ملی، اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جنت بھی ایسی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو بہرحال
رمضان ختم ہونے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ چھٹی ہو گئی، اب ہم آزاد ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں، آپ آزاد بالکل نہیں ہوئے۔ اسلام کے آپ کے گلے میں اسلام کا طوق پڑا ہوا ہے، آپ کی تختی، آپ کی شناخت، آپ کی جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے آپ مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے یہاں اس روزے کا حساب ہوگا، اس روزے کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہ بڑی خوبصورت ایک آیت کی تلاوت آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینن، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، چاہے کوئی تبدیلی لانا چاہے، سلطنت کہے، بادشاہ کہے، ایسا کرو ویسا کرو، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا، ہم پر یہ نعمت تمام کر دی اور ہمارے لیے دین اسلام پسند فرما لیا۔ تو بس یہی دو روزے ہیں، ایک روزہ قریب المیعاد ہے، وہ ہے جو رمضان کو روزہ ہے، دن بھر کا روزہ ہے، ایک روزہ وہ ہے جو زندگی کے ساتھ رہے گا، اور مسلمان کے لیے جب سے وہ بالغ ہوا اور اس دن تک جب تک سانس اور جان میں جان ہے، اور وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اس کا بھی جب تک بدن میں اس کی جان اور روح اس وقت تک باقی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس روزے کو برقرار رکھیں اور اس روزے کی حفاظت کریں، قدر کریں، اور اسی روزے پر جئیں اور مریں۔ تو ہمارا یہاں پہ تھا کہ متقی کی آپ تقوی ہم نے اختیار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور تقوی کے بارے میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو منسوب ہے بات، بہرحال تقوی کے بارے میں کہوں گی۔ تقوی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک راستہ ہے کیچڑ بھرا، کانٹے لگے ہوئے ہیں، آپ کیسے گزریں گے؟ اور راستہ بھی وہی ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم وہاں سے آہستہ آہستہ چلیں گے، اپنے کپڑے اور دامن بچا کے چلیں گے تاکہ نہ آپ کانٹوں میں الجھے اور نہ آپ کو کیچڑ کی چھینٹیں لگیں۔ تو یہ زندگی جو ہے یہی کیچڑ اور کانٹوں بھرا راستہ ہے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اسی زندگی میں سے اپنے آپ کو انہی گناہوں سے بچا بچا کے اپنے آپ کو گزارنا ہے قرآن اور سنت کے مطابق، تو ہی ہم اس تقوی کو پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک کہ ہم لوگوں نے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش سے کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پھر اس کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اپنی نیکیاں چن لیں کہ میں نے اس رمضان میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ میں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بچوں کو اٹھائیں کہ بعد جماعت نماز پڑھیں۔ اپنی نمازوں میں خود ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کسی انسان کو اذیت نہیں دیں گے، ہر ایک سے مسکرا کے ملیں گے، جس سے حتی الامکان جس طرح جتنی بھی ہم نیکیاں بانٹ سکتے ہیں، آسانیاں بانٹ سکتے ہیں، آسانیاں جو ہے ہم نے بانٹنی ہیں۔ اور اب اگر میں اب حقیقی روزے کے لیے آپ دیکھیں رمضان ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے ایسے آ رہا ہے، اور اسی طرح ہم قرآن ختم کرتے جا رہے ہیں، روزے رکھتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم تقوی سے محروم ہیں۔ تو اسی لیے اس دفعہ ہم نے اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو پکا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق نہ ادا کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کے کھڑے نہ ہو جائیں، اور رسول کے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، استغفار استغفار، اس قرآن سے ہم نے چھوڑنا ہے۔ حقیقی روزے کے لیے اپنے باڈی آرگنز کو بھی ہم نے گناہوں سے بچانا ہے،
اس کے کچھ 6 آداب ہیں، بہت سے آداب ہیں۔ پہلا ہے نگاہ کا روزہ۔ جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی طرف نگاہ نہ جانے دیں، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت آری ہوتی ہے، ان کو مت دیکھیں، جس میں آپ کا موبائل اور ٹی وی آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ڈالنا ایسی چیزوں پہ جن سے اللہ نے روکا ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جو کہ اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: ایک جھوٹ، دوسری غیبت، تیسرا چغلی، چوتھا جھوٹی قسم، اور پانچویں شہوت کی نظر۔ بہرحال بہت کچھ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا آپ کا زبان کا روزہ۔ جیسے دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بےہودہ بات نہ کہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، فحش سے، جھگڑے سے۔ زبان کا روزہ یہ کہ خاموش رہیں، ان گناہوں سے بچیں، اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت میں ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا، ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا اس پیالے میں قے کر دو۔ ایک عورت نے کہہ کی تو آدھا پیالہ تازہ خون اور گوشت سے بھر گیا، دوسری نے کہہ کی تو پیالہ پورا بھر گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی، اور جو چیز اس نے حرام کی اسے کھاتی نہیں۔ یعنی کہ جب ایک دوسرے کے پاس بیٹھتی تھی تو دونوں لوگوں کی غیبت شروع کر دیتی تھی، اور دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں ہے۔ تو بہرحال اس رمضان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جھوٹ اور غیبت اور چغلی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر تیسرا آ جاتا ہے آپ کا کان کا روزہ۔ کانوں کو بری باتوں سے روکیں۔ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے۔ جھوٹ سننا، غیبت کسی کی سننا، یہ بھی اس کے ساتھ آپ کو ایکولی اتنا ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ کان لگا کے جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور دیگر آرگنز کو گناہ سے روکو۔ افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ ہے۔ اگر دن بھر تو آپ نے دن بھر وہ کھانا بھی نہ کھایا جو حلال ہے، اور افطار حرام کھانے سے کرو تو پھر کیسا روزہ ہو؟ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے محل تعمیر کیا مگر پورے شہر کو منہدم کر دیا۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ دار جو ہے وہ کم کھانا کھائے، اور حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے، اور حلال کھانا ایک دعا کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بعد کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہیں جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ بعد نے کہا وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو رکا رہا لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا، یعنی کہ غیبت کرتا رہا۔ اور بات کی رائے ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ بچائے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہی کھاؤ۔ اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں آپ کے لیے تراویح، آپ کے لیے مغرب کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا ہے۔ خواہش نفس کو، جیسے میں نے بھی بتایا تھا، خود ہی اپنے آپ کو، آپ نے اپنی خود باڈی کا رولر بننا ہے، اپنے خواہش نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ نفس میں تقوی پیدا ہو۔ اگر کوئی صبح سے شام تک معدہ خالی رکھے گا پھر لذیذ کھانوں سے پیٹ بھر لے گا تو پھر نفس کی خواہشات اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی، پھر ایسی خواہشات بیدار ہو جائیں گی جو روزہ نہ رکھتا تو نہ ابھرتی۔ بہتر یہ ہے کہ رات کو بھی اپنا پیٹ خالی رکھیں تاکہ آپ اچھی طرح عبادات کر سکیں۔ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے، اگر میں اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہوں۔ بہرحال آپ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف اور رجا کی کیفیت ہو۔ امید رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا۔ ساتھ اس کو ڈر رو اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے گا اور اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی کہ جو بھی آپ نیکی کا کام کریں، چاہے یہ روزہ رکھیں، ہر کیفیت ہونی چاہیے کہ ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول کر لے۔
اب یہ روزے کے وہ 6 آداب ہیں جو میں نے چھوٹے سے ایسی بس آپ کو کوئک بتا دیے۔ ابو دردہ کہتے ہیں عقل مند آدمی کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی خوب ہے، اور بیوقوف آدمی کا روزہ رکھنا اور جاگنا بھی برابر ہے۔ یعنی کہ یقین اور تقوی کے ساتھ ذرہ برابر عبادت غلط کاریوں کے ساتھ کی ہوئی پہاڑ کے برابر عبادت سے افضل ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار در حقیقت بے روزہ ہوتے ہیں، اور بہت سے بے روزہ روزہ دار ہوتے ہیں۔ بے روزہ روزہ دار ہیں جو کھاتے پیتے تو ہیں مگر اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور روزہ دار بے روزہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن اپنے اعضاء کو گناہ سے نہیں روکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک امانت ہے، ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور سورہ نساء میں آتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ رکھا اور فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا بھی امانت ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے سحری اور افطار کے وقت خاص طور پہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو آپ افطار بھی کرا دیں۔ کھجور بہترین سحری ہے، اور یہ ایک بخشش کا مہینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اگر کیا جائے۔ اور اس کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے تقوی کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال جلدی سے ایک دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اور ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جو ہے اس کو بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ایک عبادت اعتکاف کی بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب کو کسی کو توفیق دے کہ ہم اعتکاف کے لیے بھی بیٹھ سکیں۔ اور پھر ایک جیسے میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ پوری سورہ قدر نازل ہوئی تھی، اور اس رات کو جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس رات خصوصاً عبادت کا اہتمام کریں، نوافل، تلاوت قرآن، تسبیح، دعاؤں، اذکار وغیرہ پڑھیں، بچے اور گھر والوں کو عبادت میں شریک رکھیں، اور جتنا میکسیمم آپ اللہ کو منا سکتے ہیں اس پہ آپ منا لیں۔ لغت عربی میں صیام جو ہے مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، تو شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کیا جائے۔ اب تھوڑے سے روزے کے احکامات دیکھ لیتے ہیں کہ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پہ روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں دوائی ڈالنے سے دعا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جائز نہیں ہے، اور ایسا انجیکشن جو بطور دعا لگایا جائے اور وہ کھانے پینے یا غذا کا بدل نہ ہو اور بطور علاج مریض کے پٹھے یا نس میں لگایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آئے تو پھر فوراً ہاتھ کھینچ لیں، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا کھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے، اور جس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا تو اس پہ
توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ ہم جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہو سکے اپنے روزوں کو آپ جو ہے اس کی گنتی پوری کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایام معدودات ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا حق تو یہ ہے حق ادا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، اور ہمیں اپنے قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کرم کی بدولت عطا فرما۔ اللہ اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دے، بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ اس رمضان میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم تیری خاص عنایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم نے کیا، جو نہ کر سکے وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام زندگی صراط مستقیم پہ جمائے رکھے اور کبھی نیکی کے موقع سے محروم نہ کیجیے گا۔ بہت کچھ ہے استقبال رمضان اور رمضان کی افادیت بتانے کے لیے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں۔ حقوق اللہ، کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ کیا فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کیا؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی پہ غور و فکر کیا؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں ہم نے دعائیں مانگی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیا ہم نے خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں پہ خوشی سے خرچ کیا؟ کیا ہم نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا؟ یہ چیزیں ہیں جس کا ہم نے اپنے جائزہ لینا ہے حقوق اللہ کی طرف سے۔ اور حقوق العباد میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے والدین، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، تو صلہ رحمی کرنا چاہیے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا، یا ہم اسی میں رہے کہ آج میں نے سحری بنائی کل تم نے بنائی؟ یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، آج میں نے اگر سحری کرا دی تو مجھے ثواب ملے گا۔ کسی کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کرنی، آپ کی جو ہاؤس ہیلپ ہے، آپ کی سپورٹس، آپ کی جو سسٹم ہے، ان کا بھی آپ نے خیال رکھا کہ نہیں؟ دکھی انسانوں کی غم خاری کی کہ نہیں؟ بیماروں کی تیمارداری کی کہ نہیں؟ گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا ان کے کاموں میں ان کے ساتھ آپ نے ہیلپ کی کہ نہیں؟ خاص طور پہ جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی ہم نے کوشش کی کہ نہیں کی؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی؟ جو بھی مشکلات یا مصائب آئیں اس پہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور پھر سب سے پیاری بات، سلام میں پہل کی، اور پھر ہم نے ہر ایک کو مسکرا کر ملنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد رمضان کے بعد عید الفطر ہے۔ عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن کھانا پینا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے آپ دیکھیں کہ تکبیرات جو ہیں وہ بلند کرنی چاہیے، صدقہ فطر دینا چاہیے، اور صدقہ فطر ہر مسلمان پہ فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نہیں ہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین، گھر کے آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ عید کے روز مسواک کریں، غسل کریں، بہترین لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، کھجوریں کھانا سنت ہے، اور عید گاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور نماز سے عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ خواتین بھی اہتمام سے نماز عید کے لیے جائیں۔ صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں حکم دیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جوان، کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ نماز عید سے واپسی پہ راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ کسی وجہ سے نماز سے عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی آپس میں مہم ملاقات محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے،
اور ایک دوسروں کو دعائیں دیں۔ حضرت علی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ رمضان کی آخری رات کو پکارتے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں تاکہ اس کو مبارکباد دیں اور کون محروم ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعزیت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے ٹوٹی پیٹی نیکیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں جو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے نیت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے، اللہ ہماری ڈائریکشن کو درست کر دے۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت جو ہے وہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔